तुम मायके जाती हो तो सज संवर के जाती हो, तुम्हें कहीं जाना होता है तुम अच्छे कपड़े पहनती हो, लेकिन शौहर बेचारा जब घर आता है तुम शौहर के लिए कभी नहीं सजती, शौहर के लिए कभी मेकअप नहीं करती। तुम्हारे असल, तुम्हारे हुस्न और खूबसूरती और तुम्हारी सुंदरता का अगर कोई हकदार है तुम्हारा शौहर है। तुम शौहर के लिए नहीं संवरती हो, तुम समाज के लिए संवरती हो, तुम मायके के लिए संवरती हो, तुम शादी ब्याह के लिए संवरती हो। मेरी प्यारी माँ बहनों, बेहतरीन बीवी वो है जो शौहर के लिए अच्छा कपड़ा पहने, शौहर के लिए मेकअप करे, शौहर के लिए सजे, शौहर के लिए संवरे, शौहर के लिए अपने आप को खूबसूरत बनाए। मगर अफसोस की बात है आज हमारी औरतें जो होती हैं वो सारी दुनिया के लिए सजती हैं लेकिन शौहर के लिए नहीं सजती। इसीलिए अल्लाह के नबी से जब पूछा गया, अय अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है, तो अल्लाह के नबी ने कहा था सबसे बेहतरीन औरत वो है अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो बीवी को जब शौहर देखे तो शौहर खुश हो जाए। यानी बीवी अपने चेहरे से, अपनी खूबसूरती से शौहर के दिल को लुभा दे, शौहर के दिल को खुश कर दे। शौहर जब भी बीवी को देखे शौहर की टेंशन खत्म हो जाए, शौहर का गम खत्म हो जाए, शौहर की तकलीफ खत्म हो जाए। बुखारी के अल्फाज हैं, उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने शौहर के लिए मेकअप किया, अपने आप को सजाया संवारा, अच्छे कपड़े पहने। आज की जबान में और आज के दौर में हम कह सकते हैं कि मेकअप किया, क्रीम लगाई, पाउडर लगाया, अपने आप को खूबसूरत बनाया अपने शौहर के लिए। गौर करो, मासूम बच्चे की लाश घर में रखी है, छोटे बच्चे की लाश घर में रखी है और उस बच्चे की मां अपने शौहर के लिए मेकअप कर रही है, सज रही है, संवर रही है। दोनों मियां बीवी बिस्तर पर आए, मियां बीवी के दरमियान मुलाकात हुई। जब सुबह का वक्त आया उम्मे सुलैम ने शौहर से कहा, इजाजत हो तो एक बात कहना चाहती हूं। कहा बताओ क्या बात है। कहा यह बताइए कि अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को, पहले एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर कोई अपना सामान कहीं उधार, किसी को उधार दे दे, आरियत के तौर पे दे दे, अमानत के तौर पे दे दे और बाद में वापस मांगे तो क्या वापस दे देना चाहिए या बुरा मानना चाहिए। कहा कि भाई जब सामान किसी ने उधार दिया था और वापस मांग रहा है तो हमारा सामान तो था नहीं, उसने हमको उधार दिया था तो वापस मांग रहा है तो दे देना चाहिए। कहा कि खुशी खुशी देना चाहिए या नाराज होकर देना चाहिए। कहा खुशी खुशी देना चाहिए, सामान हमारा थोड़ी था, सामान जिसका था वो मांग रहा है, दे दो। कहा है मेरे सरताज, हमारा बच्चा भी अल्लाह ताला की तरफ से एक अमानत था, अल्लाह ताला ने अपनी अमानत को वापस ले लिया है। हमारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। कल जब आप सफर से आए थे, सफर में आने के पहले बच्चे का इंतकाल हो चुका था, लेकिन आप सफर से आए थे, मैंने आपको बताना मुनासिब नहीं समझा, मैं अभी बता रही हूँ। आप जाइए और अपने बच्चे के कफन दफन का इंतजाम कीजिए, बच्चे को दफनाने का इंतजाम कीजिए, कफनाने का इंतजाम कीजिए। अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु का दिमाग खराब हो गया। कहा कि तुम ये बात अभी बता रही हो मुझे, मेरे बच्चे की लाश घर में रखी रही और मैं चैन से खाना खाता रहा, मेरे बच्चे की लाश घर में पड़ी रही और तुम मेकअप करती रही, मेरे बच्चे की लाश घर में पड़ी रही और हम मियां बीवी मुलाकात करते रहे। अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु का दिमाग खराब हुआ। वो अल्लाह के नबी के पास आए और नबी अकरम को पूरा वाकया सुनाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अबू तलहा, तुम्हारी बीवी ने कोई गलत काम नहीं किया है, तुम्हारी बीवी ने सब्र किया है, तुम्हारी बीवी ने सब्र किया है और अल्लाह ताला इस सब्र का बदला तुम्हारी बीवी को देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुमको इस बच्चे का बेहतरीन बदला अता फरमाएगा, तुम्हें और भी बच्चे पैदा होंगे। उसके बाद उम्मे सुलैम एक मरतबा फिर हामिला हुई, एक मरतबा फिर वो प्रेग्नेंट हुई और फिर उनके घर में जब बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे का नाम अब्दुल्ला रखा गया। और फिर वो बच्चा जब बड़ा हुआ और उसकी शादी हुई, उस बच्चे के 9 लड़के हुए।
ہوئے اور وہ 9 کے 9 قرآن کے عالم اور حافظ ہوئے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام سلیم کو ان کے صبر کا بدلہ دیا. تو ہماری شریعت ہمیں صبر کی تعلیم دیتی ہے میرے بھائی. اگر نعمت ملے، خوشی ملے تو شکر کرو، اور مصیبت آئے تو صبر کرو. ایک مسلمان کے لیے کامیابی کے یہی 2 راستے ہیں، نعمتوں پر شکر کرو اور مصیبتوں پر صبر کرو. میرے نبی نے صبر سے کام لیا، اور جب میرے نبی نے صبر کیا اللہ نے بہترین بدلہ دیا. اللہ کے نبی جب طائف سے واپس آئے اور جب آپ مکہ پہنچے تو مکہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی کے اوپر 2 اور بڑے بڑے صدمے آئے. آپ کی بیوی خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. خدیجہ گھر کے اندر آپ کی مدد کرتی تھی، ابو طالب گھر کے باہر آپ کی مدد کرتے تھے. اللہ کے نبی کے اوپر یہ 3 مصیبتیں آ گئیں. ایک تو طائف سے جب آپ واپس آئے تو طائف والوں نے جو تکلیف آپ کو پہنچائی تھی اس کا احساس اللہ کے نبی کو تھا. پھر جب آپ مکہ پہنچے آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اور تھوڑے دنوں کے بعد آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا. جب یہ 3 مصیبتیں اللہ کے نبی کے اوپر آئیں میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی کو ایسا محسوس ہوا کہ اب میری دنیا میں کوئی بات میری سننے والا نہیں ہے، اب میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اب میرا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے. اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج پر بلایا، اور معراج میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی سیر اپنے نبی کو کرائی. معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آسمانوں پر مہمان بنا کر کے بلایا. گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا، اے میرے نبی، دنیا میں کوئی آپ کی بات مانے یا نہ مانے، میں اللہ آپ کا رب، میں آپ کو مہمان بنا کے اپنے پاس بلا رہا ہوں، اور میں آپ کی عزت کروں گا اور فرشتے آپ کا احترام کریں گے. اور اے میرے نبی، اس طریقے سے دنیا میں آپ کا مقام لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گا. تو میرے نبی نے مصیبتوں پر صبر سے کام لیا. میرے بھائی، میرے نبی نے وہ کام نہیں کیا جو عائشہ بانو نے کیا. یہ الگ بات ہے کہ آج بھارت کے مسلمان کو بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. ابھی آج کی نیوز آپ نے پڑھی، اتر پردیش کے لکھنؤ میں ایک سرکاری دلال رہتا ہے جس کا نام وسیم رضوی ہے. اس نے آج سپریم کورٹ میں ایک کیس دائر کیا ہے، اور اس نے اس کیس میں یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کی 26 آیتیں ایسی ہیں جس کو قرآن سے نکالنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کے اندر 26 آیتیں ایسی ہیں جو جہاد کی شکشا دیتی ہے، جو وائلنس کو بڑھاوا دیتی ہے، جو ہنسا اور تشدد کی تعلیم دیتی ہے، جو آتنکواد کی تعلیم دیتی ہے. لہٰذا قرآن سے ان 26 آیتوں کو نکال دیا جائے. یہ کس نے کیا ہے یہ کام؟ کسی غیر مسلم نے نہیں کیا ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وسیم رضوی نے کیا ہے. اور اس نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ قرآن کے اندر یہ 26 آیتیں پہلے کے 3 خلیفہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، ان لوگوں نے اپنی طرف سے ڈال دی تھی. قرآن کے اندر یہ 26 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی تھی، ان تینوں نے اپنی طرف سے ڈالی تھی. لہٰذا میں سپریم کورٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن سے ان 26 آیتوں کو نکال دیا جائے، ورنہ بھارت کے اندر سے آتنکواد کو ختم نہیں کیا جا سکتا. میرے پیارے بھائیوں، یہ سرکاری کتا ہے، اس طریقے کی حرکتیں کر کے یہ چاہتا ہے کہ سرکار اس کے سامنے کچھ ہڈیاں پھینک دے، اس کو 2-4 ہڈیاں مل جائیں گی، کچھ دنوں تک چپ رہے گا، پھر کوئی نیا شوشہ لے کر کے اٹھے گا. مگر ہمیں ایک بات پر یقین رکھنا چاہیے، ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ کے قرآن کو قیامت تک بدلا نہیں جا سکتا. قرآن کے اندر 26 آیتوں کو چھوڑ دو، قرآن کے اندر ایک آیت کو بھی، اور ایک آیت تو بہت بڑی بات ہے، قرآن کے اندر ایک لفظ کو، ایک حرف کو بھی ادھر سے ادھر نہیں کیا جا سکتا. یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. اور اللہ کے نبی کے دور میں بھی مکہ والوں نے یہ پیشکش کی تھی کہ اے نبی اس قرآن کو بدل دو، یہ قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اس قرآن کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اے نبی اس قرآن کو بدل دو.
اللہ نے اپنے نبی سے کہا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے مجھے اس قرآن کو بدلنے کا حق نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، میں اس قرآن کے اندر کوئی پریورتن نہیں کر سکتا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، مجھے یہ ادھیکار نہیں ہے، مجھے یہ رائٹ نہیں ہے، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کو قرآن کی کسی آیت سے یہ لگتا ہے کہ قرآن آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے، قرآن جہاد کی تعلیم دیتا ہے، قرآن لڑنے کی تعلیم دیتا ہے، تو پہلے وہ قرآن کو سمجھے، یہ اس کے دماغ کی کمی ہے، یہ قرآن کی کمی نہیں ہے۔ بھئی دنیا کے ہر دیش میں ایک ڈیفنس لا ہوتا ہے، ایک رچھا قانون ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر دیش اپنی رچھا کرنے کے لیے فوج کو طے کرتا ہے، پولیس کا سسٹم بناتا ہے۔ ہم سماج میں پولیس اور فوج کے بغیر نہیں رہتے۔ اسلام بھی ڈیفنس کا ایک قانون بناتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جنگ کے میدان میں جنگ کرو، لیکن امن کے حالات میں اسلام جنگ کی تعلیم نہیں دیتا ہے، لیکن جب جنگ ہو جائے، جنگ کے حالات آ جائیں، اسلام جنگ میں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہاں اپنے دشمن کا مقابلہ کرو۔ تو قرآن میں جہاں جہاد کی آیتیں ہیں وہ یہ نہیں کہتی آپ کسی بھی غیر مسلم کو پکڑ کے اس کو قتل کر دو، آپ لوگوں کو مارو کاٹو۔ اسلام مارنے کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا ہے میرے بھائی۔ لیکن وسیم رضوی جیسے لوگ ہیڈ لائن میں آنے کے لیے، سرخیوں میں آنے کے لیے، اخباروں میں آنے کے لیے، ٹی وی پر آنے کے لیے وہ اس قسم کے سوچے چھوڑتے ہیں، اور وسیم رضوی نے یہ کام کر دیا ہے۔ اب ہمارے مسلمان بھائی بیچارے پریشان ہیں، سوشل میڈیا اٹھاؤ، فیس بک اٹھاؤ، واٹس ایپ اٹھاؤ، اب آج جو ہے یہی خبر سب سے زیادہ آ رہی ہے کہ بھئی مسلمانوں کے قرآن کو سپریم کورٹ میں قرآن کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے۔ کبھی اس پر ہم نے غور نہیں کیا۔ دن بھر میں 100 بار ہم موبائل کھولتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر کوئی میسج آ جائے، میسج جیسے ہی آتا ہے فوراً کھول کے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے دوست نے کیا میسج کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن بھی تو اللہ تعالیٰ کا میسج ہے جو آج سے 1400 سال پہلے رمضان کے مہینے میں اتارا گیا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ، یہ قرآن رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ہے۔ ھدی للناس، یہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، یہ لوگوں کو مارگدرشن کرتا ہے، یہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، یہ اللہ کا میسج ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ ہم نے اس قرآن کو کتنی بار کھول کے دیکھا، ہم نے اس قرآن کو کتنی بار پڑھا۔ ہاں مولوی صاحب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان میں تراویح کی نماز میں ہم پورا قرآن سن لیتے، بس ایک بار ہم تراویح کی نماز، وہ بھی سب نہیں پڑھتے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ تراویح کی نماز میں بس قرآن، پورا قرآن امام صاحب سے، حافظ صاحب سے سن لیتا ہے، بس اتنا ہم قرآن کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، باقی سال بھر قرآن کو لپیٹ کر کے الماری میں رکھ دیتے ہیں، قرآن کو پڑھنے کی ہمیں فرصت نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا اسی قرآن کے ذریعے اللہ عزت بھی دیکھا اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ ذلیل بھی کرے گا۔ قرآن کو چھوڑو گے، قرآن پر عمل نہیں کرو گے، قرآن کو لپیٹ کر رکھ دو گے تو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا۔ آج ہم دنیا میں ذلیل ہیں اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے میرے پیارے بھائی۔ تو قرآن کو پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ آج عائشہ بانو نے قرآن پڑھا ہوتا وہ خودکشی نہ کرتی، وہ آتم ہتیا نہ کرتی، اس نے قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن میں میرا رب کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، آتم ہتیا نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اگر عائشہ بانو نے قرآن پڑھا ہوتا تو اس نے خودکشی نہ کی ہوتی، اس نے اپنے آپ کو قتل نہ کیا ہوتا۔ اور ہماری وہ بہن جہیز کی وجہ سے دنیا سے چلی گئی۔ ہم لوگ ماشاءاللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے سب اہل حدیث لوگ ہیں، سب قرآن حدیث پہ چلنے والے لوگ ہیں، سب سینے پر ہاتھ باندھنے والے لوگ ہیں، سب آمین زور سے بولنے والے لوگ ہیں، سب رفع یدین کرنے والے لوگ ہیں، مگر ابھی میں ہاتھ اٹھا کر کے پوچھوں کہ بتاؤ آپ شادی میں جہیز کا لین دین کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟
اگر میں پوچھوں سب کی گردن جھک جائے گی. ہاں مولوی صاحب ہمارے یہاں تو جہیز لیا جاتا ہے, دیا جاتا ہے. نمازی بھی لے رہا ہے, بے نمازی بھی لے رہا ہے, عالم بھی لے رہا ہے, جاہل بھی لے رہا ہے, برا بھی لے رہا ہے, نیک بھی لے رہا ہے, سب لے رہے ہیں جہیز. حالات تو یہ ہے کہ غریب باپ بیچارہ جس کی 2-3 لڑکیاں ہوں, وہ بیچارہ اپنی عمر کے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کے بال پکنے لگتے ہیں, اس کے چہرے پر جھریاں آنے لگتی ہیں, اس کو یہ چنتا کھاتی ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کروں گا. میرے پیارے بھائیوں, عائشہ بانو تو چلی گئی, وہ ہمیں اور آپ کو یہ سبق سکھا کر کے گئی ہے کہ اگر ہم نے سماج کا سسٹم نہیں بدلا, اگر ہم نے جہیز کو ختم نہیں کیا, تو نہ جانے کتنی عائشہ بانو اسی طریقے سے مرتی رہیں گی, ہماری کتنی بہنیں اس دنیا سے جاتی رہیں گی اور جان دیتی رہیں گی. ہم نے بیٹی کو بوجھ بنا دیا. لڑکی پیدا ہوتی ہے, باپ کی پیشانی پر سلوٹیں آ جاتی ہے, ارے یار یہ کون سی مصیبت میرے گھر میں آ گئی, اب اس کی شادی کرنا پڑے گا, اس کے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا. بیٹی گھر میں آئی, باپ ٹینشن میں آ گیا, ماں ٹینشن میں آ گئی. بیٹا گھر میں آیا, باپ خوش ہو گیا, بیٹا خوش ہو گیا, یہ بڑا ہو کے کمائے گا, یہ میرا سہارا بنے گا. اور بیٹی تو بوجھ بن گئی ہے. میرے پیارے بھائیوں, اگر یہ بیٹی بوجھ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دیتا. اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں دی, اور میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کو بہت پیار دیا ہے. میرے نبی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے. آج کتنے لوگ ہیں بیٹوں سے بہت پیار کرتے ہیں, لیکن بیٹیوں سے کبھی پیار سے بات نہیں کرتے, کبھی بیٹیوں کو پیار کی نظروں سے نہیں دیکھتے. میرے پیارے بھائیوں, میرے نبی اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار کیا کرتے تھے. میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں دیکھا. غزوہ احد کا موقع ہے, غزوہ بدر کا موقع ہے. بدر کی لڑائی میں اللہ کے نبی کی بڑی بیٹی حضرت زینب کے جو شوہر تھے جن کا نام ابو العاص تھا, وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے میدان میں آئے تھے. حالانکہ وہ اسلام کے دشمن نہیں تھے, مگر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اپنے خاندان کی وجہ سے وہ بھی لڑائی کے میدان میں آ گئے تھے. جب جنگ ختم ہو گئی تو قیدیوں کے اندر حضرت ابو العاص بھی گرفتار ہو کر کے آئے. ابھی یہ حضرت ابو العاص نہیں ہے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, کافر تھے, وہ گرفتار ہو کر کے لائے گئے. اب کافروں نے کیا کام کیا, اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے وہ مکہ سے مدینہ آئے. کوئی پیسہ لے کر کے آیا, کوئی اناج لے کر کے آیا, کوئی زیور لے کر کے آیا, اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کی قیمت لے کر کے آیا. اللہ کے نبی کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا, وہ بھی مکہ سے مدینہ آئی اپنے شوہر کو چھوڑانے کے لیے, نبی کے داماد کو چھوڑانے کے لیے وہ بھی آتی ہیں, اور وہ اپنے شوہر کو چھوڑانے کے لیے اپنے گلے کا ہار لے کے آتی ہیں. یہ کون سا ہار ہے؟ یہ وہی ہار ہے جو ان کی ماں نے حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر دیا تھا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گلے کا ہار لے کر کے آتی ہیں اور صحابہ کو وہ ہار دیتی ہیں کہ یہ ہار لے لو اور میرے شوہر کو چھوڑ دو. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے نبی کی نظر اس ہار کے اوپر پڑ جاتی ہے. اللہ کے نبی دیکھتے کہ یہ وہی ہار ہے جو میری بیوی خدیجہ نے میری بیٹی زینب کو دیا تھا. آج میری بیٹی اتنی لاچار اور مجبور ہو گئی ہے کہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے, اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے وہ اپنے گلے کا ہار لے کر کے آئی ہے. میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ نے صحابہ سے کہا, او میرے صحابہ, اگر ہو سکے تو میرے داماد ابو العاص کو تم یہ ہار کے بغیر چھوڑ دو, یہ ہار واپس کر دو. یہ ہار میری بیوی خدیجہ کی نشانی ہے, یہ ہار میری بیوی نے اپنی بیٹی کو دیا تھا, یہ ہار میری بیوی کی محبت کی نشانی ہے. وہ لوگوں میرے داماد کو تم اسی طریقے سے چھوڑ دو. اللہ کے نبی ریکویسٹ کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں, میرے داماد کو چھوڑ دو. صحابہ نے اپنے نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھا, کہا یا رسول اللہ کیسی بات کر رہے ہیں. صحابہ نے ابو العاص کو چھوڑ دیا. تو میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے. میرے بھائی, اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں میرے نبی کبھی آنسو نہیں دیکھتے تھے.
میرے نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شادی کے بعد بھی جب حضرت فاطمہ اپنے مائکے آتی تھیں، اللہ کے نبی کے گھر میں آتی تھیں، بخاری کے الفاظ ہے اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے. آج تو ہم میں سے کتنے بد نصیب ہیں جو بیٹیوں سے پیار سے بات نہیں کرتے. بیٹیاں گھر میں آتی ہیں، بیٹیوں سے بولتے تک نہیں ہیں، بیٹیوں کو محبت سے دیکھتے تک نہیں ہیں. میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے. ہائے ہائے میری بیٹی فاطمہ آئی ہے. اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوم لیتے تھے اور اپنی کرسی پر، اپنی سیٹ پر، اپنی جگہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے. میرے نبی نے تو بیٹیوں کو پیار دیا ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں، ہم نے اس جہیز کی رسم کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہے. آج بیٹیاں سماج میں بوجھ بن گئی ہیں، اور جب ہم بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑا بوجھ اتار رہے ہیں، بہت بڑا بوجھ اپنے سینے سے اتار رہے ہیں. اس جہیز کی رسم کو ختم کرو میرے بھائی. یہ جہیز بہت ساری جانیں لے چکا ہے. اب جاگ جاؤ، اب اپنے اندر غیرت پیدا کرو اور اس جہیز کو ختم کرو. بہت بڑا اردو کا شاعر تھا میر تقی میر. واقعہ شاید آپ نے سنا بھی ہوگا کسی تقریر میں. اس نے بھی بڑے دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی. بہت امیر تو تھا نہیں، شاعر تھا، بہت پیسے والا نہیں تھا. اس نے اپنا مکان بیچ دیا اپنی بیٹی کے جہیز کا انتظام کرنے کے لیے. میر تقی میر نے اپنا گھر بیچ کر کے اپنی بیٹی کی شادی کر دی. جہیز کی جو لمبی چوڑی لسٹ ملی تھی ساری لسٹ کو پورا کر دیا اس نے. بیٹی ودا ہو رہی ہے، بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. بیٹی کو احساس ہو رہا ہے کہ میرے باپ نے میرا جہیز جمع کرنے کے لیے، میرا جہیز کا انتظام کرنے کے لیے اپنا گھر بیچ دیا. بیٹی کے دل کو صدمہ لگا، بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، بیٹی رو رہی ہے. شادی کی پہلی رات جب وہ بیٹی میر تقی میر کی بیٹی اپنے سسرال پہنچی، آج شادی کی پہلی رات ہے، آج سہاگ رات ہے، آج اس کی زندگی کی حسین رات ہے. جب وہ اپنے شوہر کے گھر پہنچی اور شوہر اس کے پاس ملنے کے لیے آیا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی مری پڑی ہے. وہ ہارٹ اٹیک سے، دل کی دھڑکن کے رک جانے سے اس کا انتقال ہو چکا ہے. وہ اپنے باپ کی تکلیف نہ دیکھ سکی، وہ اپنے باپ کا صدمہ نہ دیکھ سکی، وہ اپنے باپ کے دل پر یہ بوجھ نہ دیکھ سکی کہ میرے باپ نے میرے جہیز کا انتظام کرنے کے لیے اپنا گھر بیچ دیا، اپنے سر کی چھت بیچ دی. وہ بیٹی ہارٹ اٹیک سے انتقال کر جاتی ہے. صبح ہوتی ہے، میر تقی میر کے گھر کوئی آ کے کہتا ہے، میر صاحب آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. میر تقی میر دوڑتا ہوا اپنی بیٹی کی سسرال پہنچا. دیکھا سامنے بیٹی لیٹی ہوئی ہے، بیٹی کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور بیٹی کے بدن پہ سفید کفن کا کپڑا، کفن میں لپٹی ہوئی اس کی جوان بیٹی لیٹی ہوئی ہے. میر تقی میر بہت بڑا شاعر تھا. اس نے اپنی بیٹی کی لاش کو دیکھا، کہا اب آیا ہے آرام جاں خیال اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم تیری شادی میں. اے میری بیٹی، مجھے کیا پتا تھا تو ایک رات بھی اپنے سسرال میں نہیں رہے گی. مجھے کیا پتا تھا آج مجھے تیری لاش دیکھنی پڑے گی. میں نے تیرے شوہر کی اور تیرے سسرال والوں کی جہیز کی ساری ڈیمانڈ کو پورا کیا تھا، لیکن بس ایک چیز میں نے نہیں دیا تھا، میں نے کفن کا کپڑا نہیں دیا تھا. اب آیا ہے آرام جا خیال اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم تیری شادی میں. میری بیٹی، کاش میں نے کفن کا کپڑا بھی تجھے دے دیا ہوتا تو آج تیرے بدن پہ یہ کفن کا کپڑا تیرے سسرال کا نہ ہوتا، تیرے باپ کا ہوتا، تیرے باپ کا دیا ہوا کپڑا ہوتا. اس جہیز نے کتنی جانیں لے لی میرے بھائی. کتنے غریب ہیں، ان کی بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، عمر نکل رہی ہے، جہیز کا انتظام نہیں ہے. مگر ہمیں تو دکھاوے کا کام کرنا ہے. ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہم دکھائیں گے، ہم جہیز دیں گے، ہم 1 کروڑ روپیہ دیں گے، ہم 10 لاکھ روپیہ دیں گے.
یہ میری بات نوٹ کر لو، جب تک سماج کے بڑے لوگ، سماج کے پیسے والے لوگ، سماج کے امیر لوگ جب تک اپنی بیٹیوں کی شادی بغیر جہیز کے نہیں کریں گے، اور لڑکے والے، بڑے گھروں کے لڑکے والے جب یہ طے نہیں کریں گے کہ ہم 1 روپیہ جہیز نہیں لیں گے، جب یہ سماج میں ماحول نہیں بنے گا، تب تک تقریریں کرنے سے اور جلسے کر لینے سے جہیز ختم ہونے والا نہیں ہے میرے۔ یہ بہت بڑی سماجی برائی بن چکا ہے جو آج ہمارے سماج کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ عائشہ بانو تو چلی گئی، مگر عائشہ بانو ہم کو آئینہ دکھا کے چلی گئی ہے۔ مسلمانوں، تم سفید کپڑے پہنتے ہو لیکن تمہارے سفید کپڑے پر بہت بڑے بڑے دھبے لگے ہوئے ہیں۔ عائشہ بانو ہمارے دھبے دکھا کے ہم کو چلی گئی۔ آج سماج کے حالات آپ دیکھیے کیا ہے۔ کوئی لڑکا آپ کو شاید ایسا پورے گاؤں میں ملے گا جس کی گرل فرینڈ نہ ہو، کوئی لڑکی شاید ایسی ملے گی جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو۔ بدکاری عام ہے، زنا عام ہے، اور نکاح مشکل ہے میرے بھائی۔ نکاح کرنا ہے، شادی کرنا ہے، بہت پاپڑ بیلنا پڑے گا بھائی، بارات کا انتظام کرنا پڑے گا، جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا، 2 لاکھ روپے چاہیے، زیور کا انتظام کرنا ہے، شادی کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا ہے۔ زنا کرنا ہے، بدکاری کرنا ہے، بہت آسان طریقہ ہے، 500 روپے میں زنا ہو جائے گا۔ زنا آسان ہے، بدکاری آسان ہے، نکاح مشکل ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا یسر النکاح، نکاح کو آسان کرو۔ میرے نبی نے کہا تھا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ میرے نبی نے کہا تھا کہ تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے دیندار اور اچھا رشتہ مل جائے، شادی کر دو، نکاح کر دو۔ اگر تم نہیں کرو گے زمین میں فساد پھیلے گا، زمین میں فتنہ پھیلے گا۔ میرے بھائیو، آج وہ فتنہ ہمارے سامنے موجود ہے، وہ فتنہ پھیل رہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ ہم مسجد میں مسلمان ہیں، ہم جلسے میں مسلمان ہیں، ہم رمضان میں مسلمان ہیں، مگر ہم لین دین کے معاملے میں، ہم شادی بیاہ کے معاملے میں، ہم رسم و رواج کے معاملے میں مسلمان نہیں ہیں۔ ہم رسم و رواج کے معاملے میں وہ کرتے ہیں جو ہمارے سماج میں ہوتا چلا آیا۔ میرے نبی نے تو سماج کے رسم و رواج کو توڑا ہے میرے بھائیو۔ میرے نبی تو رسم و رواج کو توڑنے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ میرے نبی جب دنیا میں آئے تو ایک رواج یہ بھی تھا، ایک ایک عورت سے 4 مرد اکٹھے شادی کرتے تھے، ایک ایک عورت سے 10 لوگ اکٹھے شادی کیا کرتے تھے، اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا عورت جس کا نام لیتی تھی وہی بچے کا باپ مان لیا جاتا تھا۔ یہ بھی ایک رواج تھا۔ ایک رواج یہ بھی تھا، شوہر مر جاتا تھا تو بیوی کو 1 سال تک ایک کوٹھری میں بند کر دیتے تھے، وہ اسی میں کھانا کھاتی تھی، اسی میں پیخانہ کرتی تھی، اسی میں پیشاب کرتی تھی، 1 سال تک اس کوٹھری سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک رواج یہ بھی تھا عرب کے اندر، بہت سارے قبیلوں کے اندر، کہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کا پیدا ہونا منحوس سمجھا جاتا تھا، اور بیٹی کو پیدا ہونے ہی نہیں دیا جاتا تھا، اور پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ میرے نبی دنیا میں آئے، آپ نے یہ سارے رسم و رواج کو ختم کیا، آپ نے زندہ زمین میں لڑکی کو گاڑنے کی رسم کو بھی ختم کیا۔ آپ قرآن کی آیت لے کر کے آئے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، او لوگوں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا، اے معصوم بچی، تیرے باپ نے زمین میں تجھے گاڑا تھا، تجھے زندہ زمین میں دفن کیا تھا، تجھے کس جرم کی سزا تیرے باپ نے دی تھی؟ ہم لوگ تو ماشاءاللہ ترقی کر گئے۔ 1400 سال پہلے لڑکی پیدا ہوتی تھی تب زمین میں گاڑتے تھے، ہم تو پیدا بھی نہیں ہونے دیتے، ہم تو ماں کے پیٹ بھی ہی اسے قتل کر ڈالتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھیے جو ایبارشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ آدمی ڈاکٹر کے یہاں گیا، 3 بیٹیاں پہلے سے موجود ہیں، اب 4تھی مرتبہ بیوی پریگننٹ ہو گئی تو ڈاکٹر سے کہتا، ڈاکٹر صاحب تھوڑا اس کی جانچ کر کے دیکھیے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ ڈاکٹر کے یہاں بورڈ لگا ہوا ہے،
माँ के पेट में गर्भ में क्या है इसकी जांच करना कानूनन अपराध है, मगर पैसा लेने के लिए डॉक्टर सब करता है। डॉक्टर ने धीरे से पैसा ले लिया, जांच करके बताया अरे तेरी बीवी के पेट में तो लड़की पल रही है, लड़की होने वाली है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे पहले से 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियों की शादी करना मुश्किल काम है, ये चौथी लड़की मैं नहीं पाल सकता, ऐसा करो एबॉर्शन कर दो, इसको माँ के पेट में खत्म कर दो। अब डॉक्टर दवा देता है, इंजेक्शन देता है, और माँ के पेट में वो जो लड़की पल रही है माँ के पेट में वो खत्म की जाती है। मेरे भाइयों, आप इंटरनेट पर वो यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है, आप देखें उस मासूम बच्ची को माँ के पेट में उसको टुकड़े टुकड़े करके उसकी गर्दन पहले काटी जाती है, उसके छोटे छोटे हाथ पहले काटे जाते हैं, उसका सर पहले तोड़ा जाता है, उसकी पीठ के 2 टुकड़े किए जाते हैं, उसके छोटे छोटे पैर के टुकड़े किए जाते हैं। उस मासूम बच्ची के हजारों टुकड़े माँ के पेट में करके उसको मार डाला जाता है। ये आज का इंसान कर रहा है, ये पढ़ा लिखा इंसान कर रहा है, ये इस दौर, इस तरक्की के दौर का इंसान कर रहा है। अरे हमसे तो अच्छे वो थे, वो तो अपनी बेटी को पैदा होने देते थे, दुनिया में सांस लेने देते थे, हम तो सांस भी लेने नहीं देते, हम तो माँ के पेट में ही बच्ची को मार डालते। मेरे भाइयों, मेरे नबी ने औरत का मकाम दुनिया को बताया। मेरे नबी ने आके बताया कि ओ लोगों, ये औरत कोई सामान नहीं है, ये कोई लानत नहीं है, ये कोई कलंक नहीं है, ये बेटी बन के आती है तो तुम्हें जहन्नम के अजाब से बचाने का काम करती है। ये औरत बीवी जब बनती है तुम्हारे घर में जाती है, सुकून तुम्हें पहुंचाती है। ये औरत जब माँ बनती है तो इसके पैरों के नीचे तुम्हारी जन्नत होती है। ये बहन बनती है तो भाई का साथ देती है। मेरे नबी ने औरत का सही मकाम बताया। आज अफसोस की बात है, उस नबी की तालीमात पर हम अमल करने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए आज इतने बुरे हालात हमारे ऊपर आए हुए हैं। मेरे भाई, एक आखिरी हदीस आपको सुनाऊंगा, फिर बात अपनी खत्म करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आप अपने सामने रखिए। ये जो परेशानियां हमारे ऊपर आ रही हैं, ये जो मुसीबतें आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि अल्लाह के नबी ने इन मुसीबतों के बारे में नहीं बताया था। नबी ने सारी मुसीबतों का नाम लेकर के बताया था, ये मुसीबतें आएंगी दुनिया के अंदर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इब्ने माजा की सही रिवायत है, लम तज़ारिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु हत्ता युलिनु बिहा इल्ला फशा फीहिम अत्ताऊन वल औजाउ अल्लती लम तकुन फी अस्लाफिहिम। जब किसी कौम के अंदर बेहयाई फैल जाए, जब समाज में नंगापन फैल जाए, जब समाज के लोग गंदे हो जाए, नंगे हो जाए, जब लड़के लड़कियां खुलेआम जिना करने लगे, बदकारी करने लगे, जब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर आम